बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देखिए कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो ख़ास तौर पे किसी ऐसी शख्सियत के साथ जो आपको तिब्बी आसानी, वैसे मैंने तो देखा कि जितने लोग तिब्बी आसानी देने के लिए आते हैं वो मजहबी आसानी भी बहुत ज़्यादा देते हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारा जो पढ़ा लिखा तबका भी है उसके अंदर भी मजहब जो है उसका शऊर बहुत ज़्यादा है। आज हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला जो गुफ्तगू करेंगे वो करामत साहब के साथ तो करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, लेकिन काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बड़ी मेहरबानी। हुजूर अक़दस ये बताइए कि ज़्यादातर पाकिस्तान में, लाहौर में या अपने तजर्बे में जो स्किन प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं लोग, उनकी जनरल ज़्यादा क्या कैटेगरीज होती हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि कैटेगरीज़ में अगर आप इसको कैटेगराइज़ किया जाए तो ज़्यादातर स्किन प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना, मैंने ये देखी हैं कि उन लोगों में हैं जिनकी हाइजीन अच्छी नहीं है, जिनका हाइजीन अच्छी, हाइजीन से अगर उर्दू में हम इसका मतलब सफाई सुथराई, नहाना धोना नहीं है। क्योंकि स्किन देखें ना, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, सर से लेके पाँव तक स्किन ही स्किन है। अब होता यह है, स्किन जो रिफ्लेक्ट करती है आपकी इनर सेल्फ, ठीक, और स्किन जो होती है फेस की, इट इज़ द मिरर ऑफ माइंड। ठीक, हम कहते हैं ना, आपको गुस्सा आएगा तो लोग पूछेंगे बिलाल साहब आज तो क्या बात है, गुस्सा, मूड ख़राब है आपका, एक दिन आप बड़े खुश हैं तो लोग कहेंगे जी आज क्या बात है जनाब, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। सो लोग आपको स्किन देख के आपका वो बता देते हैं कि क्या रवैया बता देते हैं। नंबर वन। नंबर टू, आप जब कभी किसी बच्ची के रिश्ते के लिए लोग जाते हैं प्रपोजल के लिए, तो कभी किसी ने नहीं कहा कि मुझे अल्ट्रासाउंड अपना लिवर का करा के दिखाओ, मुझे अपना कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड शुगर लेवल दिखाओ, फास्टिंग। वो सिर्फ आपके चेहरे पे फोकस करते हैं। और अगर चेहरे पे बदनुमा दाग हों, दाने हों, कील हों, मासे हों तो वो मसले आ जाते हैं। लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं मैंने जो देखी हैं, कैटेगराइज जो करते हैं, वो सफाई का ना होना, लोग बात नहीं लेते, प्रॉपर कपड़े चेंज नहीं करते डेली, और लोगों को ये नहीं पता कि गर्मी के मौसम में, जो आज का लाहौर का मौसम, डॉक्टर साहब ज़्यादा पेशेंट आदमी होते हैं या औरतें होती हैं? औरतें वो पेशेंट हैं जो बहुत तंग करती हैं आके। उनका तंग करने का क्या मतलब है, एक दाना उनको निकला हुआ है, उन्होंने कॉस्मेटिकली उसके ऊपर आपका बदनाम जाया कि देखें जी ये मेरा है, तो मुझे कैंसर ख्याल था कि औरतें सिर्फ खामदों को तंग करती हैं। वो खामदों को तंग करके जब उनका थ्रेशोल्ड ख़त्म होता है फिर वो हमारे पास आ जाती है और फिर वो हमें तंग करती। और आप यकीन करें कि मर्द आर्गूमेंटेटिव बिल्कुल नहीं होते। मेरा तजर्बा 40 साल के बिलाल भाई, मुझे 40 ईयर्स हो गए डर्मेटोलॉजी में, और 40 साल में तो सर आदमी तो घर में भी कभी आर्गूमेंट नहीं करता। उसको तो प्रैक्टिस कराई जाती है ना निकाह के बाद कि आपने चुप रहना है और सुनना है। तो वो ख़वातीन जब आती हैं तो वो उनका नंबर ज़्यादा इसलिए भी होता है क्योंकि बच्चे भी उनके साथ होते हैं। मर्द हज़रात जो होते हैं उन्होंने आके सीधी एक बात करनी है, डॉक्टर साहब मुझे खारिश है, डॉक्टर साहब मेरे हल्के हैं, ये है, बाल गिर रहे हैं, हमने दवाई दे दी और चले जाना है। और औरत ने बहुत आर्गूमेंटेशन। ये मैं सफाई की बात आपसे करूँगा लेकिन पहले निगार से बात कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम निगार। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा। जी पुत्र। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं हिजाब लेती हूँ और मेरे सर में जो है ना गर्मी की वजह से बहुत पसीना आता है। मैंने उसके लिए बहुत सारे मिंट वाले, रिफ्रेशमेंट वाले शैम्पूज भी यूज करती हूँ, पर उससे कोई फर्क मुझे ऐसा नहीं पड़ा। अच्छा, तुम निकाब भी करती हो कि नहीं? जी करती हूँ। तो सबसे पहले तो हिजाब का ये फ़ायदा बताना कि निकाब आजकल जो है वो मुझे कोविड से बचाता है। जी ऐसा है कि नहीं? जी जी ठीक हो गया ना। अब हिजाब से क्योंकि सर ढका होता है तो ख़ास तौर पे फिर पसीना ज़्यादा आता है। जी, तो ये बताओ कि पसीने के साथ सर में कोई खुजली, कोई डैंड्रफ, कोई और मसला भी है? जी डैंड्रफ भी बहुत हो गई हुई है मुझे उसकी वजह से। तुम दिन में कितना अरसा देती हो स्कार्फ जब यूनिवर्सिटी जाती हो? जी जी यूनिवर्सिटी जब जाती हूँ। ओके, डॉक्टर साहब की बात सुना। डॉक्टर साहब हिजाब के लिए तो अब दुनिया में शैम्पू भी आ चुके हैं अलग, ये भी मार्केटिंग है। जी ये भी मार्केटिंग है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल मार्केटिंग। मैंने तो जरा मजाक का था, आप कह रहे हैं लोग है करते कर। लोग तो अब ये भी कहती हैं कि जो लोग मास्क पहनते हैं, मास्क के साथ जो चेहरे पे यहाँ दाने और आ जाते हैं, उसके लिए जो क्रीम्स है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, वो भी डिफरेंट बनने लग गई हैं। ताकि हिजाब का शैम्पू अलग, बेहिजाब का शैम्पू अलग। वाह 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 वाह।
میں ان کا جواب یہ دوں گا, 2-3 باتیں ہیں. گرمی میں جو یہ موسم ہے, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری خواتین اور بہنیں حجاب لیتی ہیں, ان کو 2 باتوں کا خیال کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حجاب کاٹن کا ہونا چاہیے, کاٹن کا ہونا, پولی ایسٹر اور سلک نہیں ہونی چاہیے اس میں, اس موسم میں اسپیشلی. کسی بھی موسم میں نہ ہو تو اگر کسی موسم میں نہ ہو تو وہ زیادہ, لیکن وہ اگر سردیوں میں ہو جائے تو لوگ وہ کوئی مائنڈ نہیں کرتے, ٹھنڈ ہے تو وہ کور کرتا ہے. لیکن اس موسم میں جب سویٹنگ اور پسینہ بہت ہے تو نمبر 1 پیور کاٹن ہو. نمبر 2 جو سب سے بڑی بات ہے جو ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ہماری خواتین بہنوں کو, وہ حجاب زیادہ اس کا جو کلر ہوتا ہے کپڑے کا کالا ہے. برقع بھی کالا, حجاب بھی کالا, جو ابزارب کرتا ہے. ایگزیکٹلی الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں وہ کالے میں زیادہ ایبزارب ہوتی ہیں, اور وہاں سویٹنگ بھی زیادہ ہوتی ہے, اور وہاں سکن کی پرابلمز بھی. ان کو خواتین کو, بچیوں کو جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں, ان کو چاہیے کہ جب یہ یونیورسٹی میں ہوں تو آف وائٹ کلر کا یا بیج کلر کا حجاب لیں, آف وائٹ کلر, تاکہ ہیٹ کم آئے. مغرب کے بعد جب اندر ہیں باہر جا رہی ہیں تو اس وقت بے شک کالا یوز کر لیں. نمبر 1. نمبر 2 جو ان کو ڈینڈرف ہے, ڈینڈرف بالکل حجاب کے ساتھ اور پوری باڈی کور کرنے کے ساتھ سر میں اس میں آ جاتی ہے, تو ڈینڈرف کے لیے تو اینٹی ڈینڈرف شیمپوز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. آپ کو یاد ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے, میری والدہ بھی میں اس میں شامل کرتا ہوں, وہ سردیوں میں پہنتے تھے کالے برقعے, گرمیوں میں سفید برقعے پہنتے تھے. یہی ہوتا تھا اسی طرح. بالکل ان کو حالانکہ کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا, لیکن کلچر ایسا تھا کیونکہ سب کرنے والے تھے. صرف بات یہ ہوتی ہے نا, ایک کلچر بھی تھا اس زمانے میں, کامن سینس جو تھی نا وہ بہت تھی ہمارے بزرگوں. کہاں سے لے کر آئے, یہ نہیں ہے صاحب, یہ کہاں سے لے کر آئے. سر ایک کالر پھر ہے, پھر آپ کے پاس آؤں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا بیٹا. جی مجھے آپ سے پوچھنا ہے اپنے بیٹے کے لیے. جی مسز مرتضیٰ حکم کیجیے. جی ایسے ہے کہ میرے بیٹے کی نا بائی برتھ جو ہے نا ڈرائی ہے بہت زیادہ اسکن نا, ابھی وہ 11 ایئرس کا ہے, تو اس کے جو بازوؤں پہ اور ٹانگوں پہ ونٹر میں اس قدر ڈینڈرف ہو جاتی ہے کہ بہت زیادہ ہارڈ ہو کے نا, بہت زیادہ ہارڈ ہونے کے ساتھ ساتھ نا اس سے جیسا بلڈ نکل آئے گا اگر اس پہ خارش کی جائے گی تو بہت زیادہ. جی 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 مجھے یہ بتائیے, جی مجھے یہ بتائیے, آپ کے میاں جو ہیں ہسبینڈ آپ کے, وہ کزن ہیں آپ کے؟ جی جی کزن ہے. اور کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کے؟ الحمدللہ 3. اور تینوں بچوں میں صرف ایک بچے کی سکن ڈرائی ہے؟ جی ایک بچے کی. اور یہ کتنی عمر سے آپ نے نوٹ کیا تھا؟ یہ جب فرسٹ اس کی برتھ کے بعد جو ونٹر سیزن تھا نا, اس میں نے یہ چیز نوٹس کی. اور اب عمر کتنی ہے؟ ابھی 11 سال کا. ٹھیک ہے, میں جواب دے دوں. یہ بڑا بچہ ہے یا چھوٹا بچہ ہے؟ یہ 3rd نمبر پہ ہے, پہلے 2 بیٹی ہیں ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحب. پہلا تو میں جواب اس میں بات جو کروں گا نا, کزن میرجز جو ہیں, میں آپ کے پہلے بھی پروگرام میں کر چکا ہوں بہت. میں جہاں بھی جاتا ہوں یوٹیوب پہ پروگرام میں, خدا را ہماری 22 کروڑ کی مسلمانوں کی آبادی ہے پاکستان کی, کیا ہمیں کزنز کے علاوہ اور کوئی مسلمان نہیں اچھا ملتا اس 22 کروڑ میں کہ جس سے ہم بچے کا رشتہ ہے. وہ کہتے ہیں باہر کیوں جانا ہے, لوگوں نے بڑی کلاس لی ہے ہماری بھی اس بات پہ, کزن میرج نہ کہیں کہ نہیں کرنی ہے ضرور, کیونکہ دیکھا بھالا ہے, وہ سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. ہم اپنے پراپرٹی گھر میں رہے گی, خاندان سے باہر نہیں جانا چاہتے, قبیلے سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا, یہ باتیں تو بہت صدیوں سے چل رہی ہیں, لیکن پھر وہ جو جینیٹک پرابلم آتی ہے, یہ جو بچے کو پرابلم ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایٹوپک ایگزیما. یہ جینیٹک ہے. اب کزن میرج ان کی ہو گئی, آپ یقین کریں, میں اگر کبھی کزن میرجز پہ آپ کو اپنی ایٹلس لا کے جو بیماریوں ہیں اور مریض لا کے دکھاؤں نا, تو لوگ توبہ توبہ کریں گے, کبھی کزن میرجز نہیں کریں گے. علماء کو کیوں نہیں دکھاتے, اب ان کو پوسٹ کریں یہ واٹس ایپ پہ. نہیں جی, میں تو الٹیمیٹ پروگرام میں نہیں, مجھے ان لوگوں کو ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے کہ جی یہ کزن میرجز کے ساتھ ہمارے اتنی لائبلٹی بچوں میں لائبلٹی بچے بن رہی ہیں. یہ جو ڈاؤن سنڈروم ہے, چھوٹے کا اتنا بڑا, پھر ہائیڈروکیفلس, سر بہت بڑا ہوتا ہے, سکن ڈیزیزز ایسی ہیں, ایک سکن ہے زیروڈرما پگمنٹوزم, وہ بلڈ ڈیزیزز ایسی ہیں, کینسر بن جاتا ہے سکن کا ان بیماریوں میں. یہ جو پرابلم ہے ایٹوپک ایگزیما, یہ 14 سے 16 سال کی عمر تک رہتا ہے. سکن اس میں بہت ڈرائی ہوتی ہے. ہم اس میں پھر یہ پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اس
میں مائسچرائزنگ کریمز, لوشنز اور جیلز یوز کریں, اور کاٹن کے کپڑے پہنیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ بچے کو برگر, پیزا, شوارما اور یہ مرغ مسلم کھانے جو ہے نا یہ کم کر دیں, یہ کم کریں. اور میں یہ اپنی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں, جو آپ نے لوشن لگانا ہے 50% آپ نے لینا ہے گلاب کا ارک اور 50% لینا ہے آپ نے ویزلین, دونوں کو کرنا ہے مکس, سستا پڑے گا اور یہ لگائیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس سے ڈرائنس کیسے ختم ہوتی ہے. ایک پہلے میں مثال دوں, جو ڈاکٹر صاحب حجاب والی جو ہماری بیٹی بات کر رہی تھی نلال صاحب, اب جن ممالک میں حجاب ہے, مثال کے طور پہ ایران لیں, عراق لیں, آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ زیادہ مسائل نہیں ہے. اس کی دو وجوہات جو میں سمجھتا ہوں ہیں. ایک تو خواتین نقاب کرنے کے بعد جلباب کرتی ہیں, یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. ایک وہ پہنتی ہے چادر, اور وہ چادر ہوتی ہے بڑی کھلی. اب اس سے جہاں چاہے نقاب کریں, جہاں چاہے جلباب کریں, اور اس کھلے پن میں ہوا ہوتی ہے, وہ فیشن کا حصہ نہیں بنتا. اس سے ایک بہت بڑا فرق پڑتا ہے. لیکن جس دین میں صفائی نصف ایمان ہو, وہاں سکن ڈیزیزز صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہوں, تو آپ سے مطلب دعا کرانی ہے یا آپ کو تبھی کرنی ہے؟ ایک جملہ حجاب پہ کہوں گا اور ایک جملہ صفائی. جی بسم اللہ. ڈاکٹر صاحب نے بڑی سیراسل گفتگو کی. بلال بھائی, اللہ کو جو چیز پسند آتی ہے نا, اللہ اسے پردہ دیتا ہے. ہائے 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 I will prove it inshallah with the reference of Holy Quran. ہائے ہائے ہائے, بس مزہ لے لیں, بات کا مزہ لے لیں. اللہ اس کو حجاب دیتا ہے. اللہ کو کعبہ پسند آیا, اللہ نے اس کو پردہ دیا. اچھا, میرے ذہن میں بات تھی کہ قبر پہ پردے ان کے پڑے ہوتے ہیں جو اللہ کے اللہ کو قرآن پسند آیا, اوپر غلاف دے دیا. واہ واہ واہ. اللہ کو پنجتن پسند آئے, اوپر چادر دے دی. واہ 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 واہ. اللہ کو اولیاء اللہ کی قبریں, اور دیکھ ایک صفائی کے حوالے سے میں عرض کروں, یہ ہم احتیاطاً جملہ استعمال کرتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, حالانکہ صفائی ہی سارا ایمان ہے. میں آپ کو عرض کروں, کیونکہ اسلام شروع ہوتا ہے, سر اسلام شروع ہوتا ہے طہارت سے. آپ کو نماز پڑھنی ہے, اس سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ وضو کے بغیر آپ نے نماز شروع کر دی؟ تو واحد آپ کے مذہب اسلام میں, تمام مذاہب کا عقیدت اپنی جگہ ہے, احترام اپنی جگہ ہے. ہمارا دین اجازت نہیں دیتا کسی کے مذہب کو ہٹ کرنے کا, لیکن مذہب اسلام کی سب سے خوبصورتی اور دلکشی یہ ہے کہ نماز کو رائج اس لیے کیا گیا کہ 5 وقت آپ کے چہرے کی صفائی ہو, آپ کے کانوں کی صفائی ہو, آپ کے ناک کے نتھوں کی صفائی ہو, آپ کے دانتوں کی صفائی ہو, کلی کے ذریعے. ٹھیک ہے, یعنی وضو ایسے یوں کہہ لیں کہ قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے, وضو کرنے سے شکل پاک ہوتی ہے, اور اللہ, اس کے نبی اور اس کی آل سے محبت کرنے سے نسل پاک ہوتی ہے. یہ جملے اسے سمجھ لیں یا کچھ سمجھ لیں. تو اسلام نام ہی طہارت کا ہے, صفائی کا ہے. تو ہم دونوں جائیں, مطلب چائے پیئیں آپ جو کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. باب طہارت جو ہے یہ اسلام کی شرط ہے, ایمان کی شرط ہے. صفائی جو ہے وہ اس کے لیے جناب علی علیہ السلام کا ایک ارشاد پاک ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حسین نظر آؤ تو تم اپنے آپ کو نمازی بناؤ, اور نمازی جب بنو گے اس سے پہلے وضو کرو گے, تم خود بخود حسین ہو جاؤ. کیا خوبصورت بات ہے. مومنہ السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹے. مجھے اسکن سے ریلیٹڈ ایک کوشچن پوچھنا تھا. میرے ساتھ بھی وہی پرابلم ہے جو آج کل ہر لڑکی کو پرابلم ہے, ایکنی کی. ٹھیک ہے, میں نے ایکنی سے مطلب مجھے کافی عرصے سے ہے, میں نے بہت سے ڈرماٹولوجسٹ سے بھی جو ہے وہ میڈیسنز کھائی ہیں, بہت سے کیپسولز کھائے ہیں, بہت سی چیزیں ریمیڈیز ٹرائی کی ہیں, لیکن یہ پرماننٹلی ختم نہیں ہوتی جو مرضی کر لو. تو میں چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسا سولوشن ہو جس سے یہ اب ختم ہو جائے, کیونکہ یہ ایک بہت عرصے سے مجھے چلتی آ رہی ہے. پہلے تو یہ بتاؤ کہ کب سے چل رہی ہے, اور پھر اپنی عمر بتاؤ. میری ایج اس وقت 22 ہے. اور مجھے یہ آئی تھنک سو 17-18 کی ایج سے چل رہی ہے. اور اس میں پس بھی ہے, پیپ پڑتی ہے؟ نہیں, پیپ نہیں پڑتی, بس ایکنی سکارز ہے, اور کبھی کبھی تو مجھے ان میں پین بھی ہوتی ہے جب زیادہ سوئے قسم کی ایکنی ہو, لیکن یہ ختم نہیں ہو رہی. اچھا, آپ یونیورسٹی جاتی ہیں؟ جی جاتی ہوں. اوکے, دھوپ میں کتنا رہتی ہیں؟ نارملی اتنا زیادہ نہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری فوڈ جو ہے اس میں جنک فوڈ کتنا ہے؟ میں یہ بھی نارمل ہے, بہت زیادہ جنک فوڈ نہیں کھاتی. ٹھیک, نارمل سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہفتے میں 1 دفعہ, 2 دفعہ؟ نہیں, ہفتے میں 1 دفعہ. ہاں جی, ہفتے میں 1 دفعہ, مہینے میں 4 دفعہ. جی. تو مطلب
मतलब اگر تمہارے خیال میں یہ نارمل ہے تو سب سے پہلے تو تمہاری اماں ابو کو جو ہے نا وہ کلاس لینی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ جس طرح آہستہ آہستہ رک رک کے بول رہی تھی نا, تو یہ 4 دفعہ نہیں مہینے میں 7-8 دفعہ کھا لیتی ہوگی. یہ تو گھر آ جاتا ہے, اب تو گھر بھی ہوم ڈیلیوری ہو رہا ہے. سب سے بڑی بات ہے جو یہ بچیوں میں پمپلز اور ایکنی نکلتے ہیں, پہلے بھی میں نے 1-2 پروگرام بتایا ہے, یہ ہارمونل ایشوز ہوتا ہے بچیوں کا. منسٹرل ریگولیرٹیز ہو جاتی ہیں, پالیسسٹک اووریز بن جاتی ہیں. تو میں ایسی بچیوں کو ان کی جب والدہ آتی ہیں ساتھ, تو میں کہتا ہوں گائنیکالوجسٹ کو بھی دکھائیں, ان سے ایک دفعہ اوپینینس لیں ان سے. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اسکن کو تو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے. اگر وہ کہتی ہیں جی کہ وہاں گائنی والی نے گرین سگنل دیا, بالکل ٹھیک ہے, کوئی ہارمونل ایشو نہیں ہے بچی کا. پھر یہ جینیٹک بھی ہوتا ہے, یعنی ماں کو جوانی میں تھی, باپ کو جوانی میں تھی, ادھر سے بچوں میں آ گئی. اس کے بعد جو سب سے بڑا آج کل مسئلہ یہی ہے ڈائٹ کا, جس طرح ہم نے یہ فاسٹ فوڈ جنک فوڈ کی بات کی ہے, سافٹ ڈرنکس بچے پیتے ہیں, کاسمیٹکس جو ہیں جب یہ بچیاں یوز کرتی ہیں یونیورسٹی, کاسمیٹکس میں اتنے کیمیکلز ہیں اب آج کل ڈلے ہوئے ہیں کہ وہ بھی اسکن کو اتنا سینسٹیو کرتے ہیں, اس سے بھی پمپل نکلتے ہیں. تو میں یہاں ان کو اس کو پیشنٹ کو یہ کہوں گا, بچی کو جس کا فون ابھی بات کر رہی تھی, کہ آپ فروٹس اور جوسز کا استعمال زیادہ کریں. پانی کم از کم اس موسم میں 8 سے 10 گلاس ڈیلی پئیں, صبح سے رات تک 24 گھنٹے میں. اور کوشش یہ کریں ان نیسیسری میک اپ اور کاسمیٹکس کا یوز مت کریں. نیسیسری سے مطلب کوئی شادی بیاہ پہ کر لیں, کوئی شادی بیاہ فنکشن ہے, کوئی گھر میں, وہاں چلی جائیں, روز نہیں. ڈیلی کا جو میک اپ ہے اس میں کرنا, آپ وہ فاؤنڈیشن اور روج اور اس سے پوز کے اندر اسکن میں آکسیجن جانا, ہوا جانا رک نہیں جاتی. جی میں نے یہی تو کہا, جب آپ اتنا کچھ اوپر مل لیں گے, لیپ لیں گے چہرے پہ, تو وہ تو آپ کی اسکن ساری کی ساری بندہ سے بند ہوگی. میں وقفے پہ جاؤں گا. یہ جو لفظ ہے نا, یہ کاظمی صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیا, لیپنا. نہیں, میں نے نہیں بالکل استعمال کیا. آپ بہت اچھے ہیں, آپ میک اپ کیا کیجئے, لیکن وہ جو اکوپمنٹ آپ اپنے فیس پہ لگا رہے ہیں وہ پھر ظاہر بھی ہوگی. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, وہ جب زمانہ تھا نا کچے گھروں کا اور تندوروں کا, اب بھی خیر ہے, لیکن اب تو گجرانوالہ سے تندور ہم اسٹینلیس اسٹیل کے بھی لے آتے ہیں نا, تو وہ لپائی جو ہے نا وہ فرشوں پہ بھی ہوتی تھی, دیواروں پہ مٹی کی ہوتی تھی, فریش کرنے کے لیے ہوتی تھی, تندور کے اندر ہوتی تھی لپائی. اب وہ جو ساری لپائیاں نا وہ ختم ہو گئیں. اب وہ موٹر سائیکل پہ آتا ہے کھانا دینے کے لیے, لپائی کا کوئی چکر ہی نہیں ہے, اور اب وہ ساری لپائی جو ہے نا وہ چہروں پہ شروع ہو گئی. ڈاکٹر صاحب جو حفاظت ہے, ایک آپ فرماتے ہیں کہ یہ پمپلز نہ ہوں, یہ ایکنی نہ ہو, آپ فرماتے ہیں کہ اس میں پانی زیادہ پیا جائے. میں کال لے لوں, واپس آ کے سوال کا آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ جو پی ایچ بیلنس ہے یہ کیا چیز ہے, اور یہ کون سی طرف ہونا چاہیے, ایسڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. جی رمشا, السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا اصل میں کوشچن سر ڈاکٹر صاحب سے ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے بچپن سے تھوڑا اسکن الرجی رہی ہے, اور جب مطلب بڑے ہو کے یہ ایکزیما ڈائگنوز ہوا ہے مجھے. لیکن اب یہ ہے کہ آئی ایم 21 اور اسٹل میری ایکزیما ایکٹیو ہے. یہ ہوتا ہے کہ ہر موسم میں مجھے ہو جاتی ہے. ایون ابھی گرمی ہے, تھوڑا سا ہوا چلے گی, ڈسٹ آئے گی, ایکزیما اسٹارٹ ہو جائے گا. برسات کے موسم میں ہو جائے گا, سردیوں میں ہوگا. میں نے بہت سے ڈاکٹرز کو چیک کروایا, لیکن وہ ٹیمپرری علاج دے دیتے ہیں, لیکن اس کا پرماننٹ کوئی علاج نہیں ہے. پرماننٹ علاج تو 6 مہینے کا ہو سکتا ہے, اگر آپ نارتھ اور ساؤتھ پول پہ چلی جائیں جہاں موسم ہی نہ 6 مہینے بدلے. لیکن سر وہ تو ہم اچھا لائن پہ رہنا. جی ڈاکٹر صاحب, دیکھیے الرجی کی جو یہ پرابلم کی بات کر رہی ہے نا, کون سا ہمارا شخص ہے جس کو الرجی نہیں ہو. آگے آپ دیکھیں, کوئی بھی کسی بھی شخص سے بات کریں, کسی نہ کسی چیز سے اس کو الرجی ضرور ہے. میاں کو بیوی سے ہے, بیوی کو میاں سے ہے,
शाह साहब कोई वजीफा बताए, कोई वजीफा बताए, कोई दवाई ना बताए, वजीफा बताए। वाह वाह वाह। वो हम लोग ये बात करते हैं ना कि देखें एलर्जी तो एक इतना कॉमन वर्ड अब यूज हो गया है कि हर बंदा कहता है ओ यार मुझे एलर्जी हो जाती है, मैंने ये खाया एलर्जी हो गई, मैंने कपड़े पहने एलर्जी हो गई, मैंने नहाया मुझे एलर्जी हो गई, धूप में गया। तो एलर्जी इज ए वेरी कॉमन वर्ड, बड़ा जनरलाइज सा वर्ड है। अब हमने अगर इस एलर्जी के लफ्ज़ को समेटना है और इस एलर्जी के लफ्ज़ को छोटा करके इसकी रीज़न ढूंढनी है, तो सबसे बड़ी बात है कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कि खुद बताएं कि किस चीज़ से है। आप मुझे को पता चल जी जाता खुद। आप खुद मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं अगर बहुत मुरगन ग़िज़ाएं खाऊं तो मुझे फिश से है, मुझे चिकन से है, मटन से है, बीफ से है। एक शख्स कहता है मुझे परफ्यूम से है, कुछ लोग कहते हैं अगर मैं कपड़े सिल्की पहनूं तो मुझे उससे है। पता चल जाता है, जी तजर्बा आपको बता। सो मैं ये समझता हूँ कि जो ये बीवी बात कर रही है कि मुझे बचपन से एलर्जी जेनेटिक भी होती है, फैमिली में मौरूसी भी होती है, फूड एलर्जीज जैसे फूड एलर्जी जेनेटिक होती हैं। उसके बाद क्या कहते हैं एलर्जी जो हैं, फिर ये स्ट्रेस के साथ भी आजकल एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो है ये भी आपको एलर्जी कॉज करती है। आप जितना स्ट्रेस लेंगे जितना सोचेंगे एलर्जी बढ़ेगी। तो मेरा इनको मशवरा बीबी को ये होगा कि एक काम करें कि एक अपने सारे जो ब्लड टेस्ट हैं नॉर्मल यानी CBC, LFTs, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल और यूरिन एग्जामिनेशन, ब्लड शुगर ये सारा करा लें। उसके बाद देखें अल्लाह ना करे अगर आपके कोई ब्लड रिपोर्ट में, यूरिन में, कोलेस्ट्रॉल में कोई उतार चढ़ाव है तो अपने कंसर्न डॉक्टर से बात करें। नहीं तो हम लोग दवाइयाँ ऐसी देते हैं जो एलर्जी टेस्ट भी होता है। एलर्जी टेस्ट भी हम करते हैं। एलर्जी टेस्ट में हम देख लेते हैं कि कौन सा एलर्जन है। कई लोग कहते हैं जी मुझे व्हीट से है, कई कहते हैं मुझे प्रोटीन से है, ग्लूटेन जी जो व्हीट प्रोटीन है। कई लोग कहते हैं जी कि मुझे परफ्यूम से है। तो वो जब पता चल जाता है हम अपने मरीज को कहते हैं आपने कभी ऐसा पेशेंट देखा डॉक्टर साहब जिसको अखलाक से एलर्जी हो कि मैं अखलाक नहीं ले सकता, बद अखलाकी? वो पेशेंट नहीं होता, सिर्फ अबू जेहल होता है। वो पेशेंट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ। वैसे मैं आपको ईमानदारी से एक बात बता रहा हूँ, वो अबू जहल एक था, यहाँ यजीद एक था, लेकिन आज के दौर में हर शख्स ने अपना नाम बदल लिया, चेहरे बदल लिए, कोई है वही करता है। ये कैफियतें होती है डॉक्टर साहब, शाह साहब ये कैफियतें होती हैं। कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ एक कैफियत का नाम है। मोहब्बत, नफरत, ये सब कैफियतें हैं और कुछ नीयतें भी होती हैं। जी जी, हमारी जिंदगियों से कैफियत का बहुत गहरा ताल्लुक। बेशक है, बेशक है। खतीजा अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र। सर मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी जी। सर मुझे ना बहुत है, इवन लेजर ट्रीटमेंट भी कराया लेकिन वो क्या समझ नहीं आया, आपकी आवाज कट रही बेटा। सर स्पेशल हेयर के लिए लेजर ट्रीटमेंट कई जगह से करवाया। आपने लेजर ट्रीटमेंट बालों के लिए करवाया चेहरे पे? जी सर। ओके ओके, तो उससे क्या हुआ? अब सर मेरे पास मैं समझ नहीं सका खदीजा आपकी बात को, लेकिन बहरहाल दो मसाइल हो सकते हैं कि उन्होंने लेजर कराया। एक तो वो ये कह सकती हैं कि वो ट्रीटमेंट कराने के बाद कोई ज़्यादा नुकसान हो गया, दूसरा कह सकती हैं कि वो ठीक नहीं हो रहे बाल। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। लेज़र ट्रीटमेंट जो है ना, ये बिलाल भाई इस वक्त जो ख़वातीन के गैर ज़रूरी बाल हैं इसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट ही किया जाता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो क्वैक्स हैं, अताई डॉक्टर या ब्यूटिशंस या ये ब्यूटी सलोन में जो काम कर रही हैं, ये जब एक पेशेंट जाती है या एक खातून जाती है तो ये उससे बिल्कुल नहीं पूछते कि आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, आपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया है। वो तो कहती हैं जी लेटो, आपका लेज़र किया। और उनको ये पता ही नहीं होता कि अगर स्किन कलर किसी खातून का डार्क है, किसी का बड़ा फेयर है, कोई ब्राउन है, तो उस पर लेज़र कौन सा इस्तेमाल करना है। एक ही लेज़र जो होता है वो सारी स्किन पे काम कई दफ़ा नहीं करता। डिफरेंट स्किन कलर्स के लिए डिफरेंट होता है। गोरी स्किन जो है उसका ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट लेज़र होता है, मशीन उसकी डिफरेंट कैलिब्रेशन होती है। जो डार्क स्किन है उसके लिए डिफरेंट है, पहली बात। और बीच में सारे रेंज आते हैं कलर के, जी वो अपनी अकल के मुताबिक डॉक्टर फैसला करेगा, वो करते हैं। जो डॉक्टर होगा, अब अगर मैं डॉक्टर हूँ या डर्मेटोलॉजिस्ट क्वालिफाइड है तो मेरे पास आप आएंगे तो मुझे पता है आपकी स्किन देख के आपको कौन सा लेज़र चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि व्हेन यू गो टू ए क्वैक या अताई डॉक्टर या
یہ جو بیوٹیشن یا بیوٹی سلونز وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ لیزر جو کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی اسکن کا ویئر اینڈ ٹیئر کرتا ہے, وہ ڈیمیج کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہو سکتا ہے ممکن کہ اس کو بیماری جو ہے بچے کو جو ہے یا بچی کو جو ہے بیماری جو ہے وہ اووریز کی ہو, سسٹک اووری کی ہو. میں نے گائنیکالوجی کا اس لیے وہاں سے کلیئرنس لینی ہے. سر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہر پروگرام میں, پہلے بھی اور اب بھی اور ہر جگہ, کہ جب خاتون ایک پمپلز کے ساتھ آئے یا بالوں کے ساتھ چہرے پہ آئے تو سب سے پہلے گائنیکالوجسٹ کے پاس جائے, اس سے کلیئرنس لے کے آئے. وہ گائنی والی دیکھیں نا, میں اگر ایک خاتون, ہم 8 سے 10 سیشن کرتے ہیں ایک ماہ کے بعد لیزر کے. میں تو خیر پائنیئر ہوں لیزر کا. میں نے پاکستان میں 20 سال پہلے سب سے پہلا ہیئر ریموول لیزر ہی میں لے کے آیا تھا. میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ خالی لیزر شروع کر دیں اور آپ کے بیس کو نہ پکڑیں, جہاں آپ کی پرابلم ہے, روٹ نہ پکڑیں, سے علاج ہو جائے گا, وہ پھر باہر آ جائے. وہ تو مریض کہتے جی میرے تو 25 سیشن ہو گئے. میں تو میرا مشورہ یہ ہوگا اس بچی کو, شی مسٹ گو ٹو اے گائنیکالوجسٹ. ان کو جا کے اپنے آپ کو ایگزامن کرائیں. اگر بچی کی ہارمونل ایشوز ہیں, اور جو آپ نے کہا پالیسسٹک اووریز میں سسٹ بن جاتی ہیں, اگر وہ اس کے ہے, وہ گائنیکالوجسٹ ٹریٹمنٹ دے گی, پھر یہ ہمارے پاس ڈرماٹولوجسٹ کے پاس آئیں, ان کا لیزر ہو جائے گا. سب اگر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ڈاکٹر کوالیفائڈ بھی ہو چاہے, لیکن اگر وہ نالائق ہے تو وہ غلط علاج کرے گا, ایسا ہی ہے نا. اور اس کو عطائی کہیں نہ کہیں وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اسی طرح ایک عالم ہے, چاہے وہ اسی ادارے کا مفتی ہو جس کے آپ ہیں, وہ بھی ایک غلط فتویٰ دے سکتا ہے. اب جب وہ غلط فتویٰ دے گا تو ہم کہیں گے کہ جناب یہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے, تو یہ ڈاکٹر کہاں جواب دہ ہوگا سر؟ وہی کیا بات ہے نا کہ نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. ایک جان کے لیے خطرہ ہے, ایک ایمان کے لیے خطرہ ہے, ہیں دونوں ڈینجرس. چھری پہ خربوزہ گرے یا خربوزے پہ چھری گرے, دونوں صورتوں میں خربوزہ ہی کرنا ہے. یہی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. ظلم یہی ہوا ہے کہ جہاں پر کسی کام کا جو عطائیت سے مراد کیا ہوتی ویسے, ہاف بیکڈ؟ نہیں سر نہیں, عطائیت کا سادہ تعارف یہ ہے, بالکل سادہ تعارف یہ ہے کہ جو کسی چیز کا دعویٰ تو کرے مگر اس میں دلیل نہ رکھتا ہو, اس کا اسپیشلسٹ ہو ہی نہ ہو. میں اس میں ایک اور بالکل کہہ رہا, میں ایڈ کروں گا. عطائیت اس کو کہتے ہیں, میں ڈرماٹولوجسٹ ہوں, آپ مجھے کہیں جی خاتون کی ڈیلیوری کرنی ہے, میں ڈاکٹر ضرور ہوں لیکن میں ڈیلیوری نہیں کر سکتا, میرا وہ شعبہ نہیں, میں ڈیلیوری نہیں کر سکتا. آپ مجھے کہیں ڈاکٹر صاحب ایک آنکھوں کا آپریشن کرنا ہے, میں تو آئی ایم ناٹ یعنی ٹرین ٹو ڈو دیٹ. سو یہ عطائیت ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا اسکن ڈیزیز کو, جو جس کی ٹریننگ اسکن میں نہیں ہے, اور وہ کہتا تمہیں خارش ہے, یہ میں نے 4 معجون بنائے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب اجازت دے تو عطائیت پر ایک جملہ عرض کروں. 3 اشخاص بیٹھے تھے, ایک نابینا تھا, ایک گونگا تھا اور ایک بہرا تھا. ٹھیک. جو نابینا تھا نا اس نے کہا یار وہ دیکھو دور پہاڑ پر نا 2 چونٹیاں لڑ رہی ہیں. جو نابینا تھا نے کہا. جو بہرا تھا اس نے کہا شور تو ہو رہا ہے, شور ہو رہا ہے. جو لنگڑا تھا اس نے کہا ٹھہرو میں معاملہ دیکھ کے آتا ہوں. یہ عطائیت سر, سارا شہر کتنے لے جائیے, یہ عطائیت ہے. کتنے لے جائیے جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک ارشاد پاک آپ کی نظر کر رہا ہوں, جو ڈاکٹر صاحب کے شعبے سے ہم سب کی زندگیوں سے تعلق ہے. اس کا مولا فرماتے ہیں کہ وقت سے پہلے نہیں, نصیب سے زیادہ نہیں. اسی پہ ساری جنگ ہے, اسی پہ سارے معاشرے کے معاملات ہیں. اور صحت کا بھی اسی حوالے سے جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت بھوک لگی ہو تو کھانا شروع کرو, ابھی رہتی ہو تو چھوڑ دو, بیمار نہیں ہوگا. واہ. اور یہ جو نصیب ہے نا, یہ ٹیک ہوم ڈیلیوری سروس نہیں ہوتا, یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. جی ملیحہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا بتا, میں اپنی ماما کے لیے پوچھنا تھا, ان کی ایج 48 ایئرس ہے. ان کے نا اسکن, جو بالوں کی اسکن ہے ادھر سے بال نکلتے ہیں, اور ان کے گرمیوں میں تو اتنی جلن ہوتی ہے کہ ان کے نا دانے بھی بن جاتے ہیں, روٹ سے ان کے بال نکلتے ہیں. کہاں سے بال نکلتے ہیں؟ کہاں سے بیٹا, کہاں سے بال نکلتے ہیں؟ سر سے بال نکل جاتے ہیں, اور ان کے جلن بھی سر میں بہت ہوتی ہے. اچھا, بال گر جاتے ہیں یعنی. ہاں جی ہاں جی. ٹھیک 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 ٹھیک. امی کا وزن زیادہ ہے؟ نہیں نارمل ہے سر, اتنا زیادہ نہیں ہے. اچھا, مطلب محبت میں کہہ رہی ہو کہ نارمل ہے یا امی آپ کی بیٹا ڈائبیٹک تو نہیں ہے, شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں, ان کو شوگر نہیں ہے. اور بلڈ پریشر ہے ان کو. اچھا, وہ دوائیاں لے رہی ہیں؟ ہاں دوائیاں کھاتی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. وہ کسی کو بلڈ پریشر دیتی تو نہیں ہے میاں کے علاوہ؟ اچھا سنو ڈاکٹر صاحب کی بات. جی جی ڈاکٹر صاحب.
ये जो ब्लड प्रेशर मियाँ को होता है ना 90% बीवियों की वजह से होता है। वो जो बीवी घर में ठीक हो जाता है जब बेगम चली जाती है। जब बेगम कभी लेके चले जाए मियाँ का बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा बीपी, बल्कि लो हो जाता है, सर भी नहीं हो रहा होता। तो बात सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने बताया मेरी वालदा की एज 48 है और बाल गिर रहे हैं। होता यह है बाल गिरने के 2-3 वजूहात हैं। एक तो मौरूसी है, जेनेटिक है। मेरे पास यंग बच्चे आ रहे हैं आजकल 15-16 साल, 9th 10th का, ओ लेवल का, और वो आधा बॉल्ड हो गया होता है। तो उसके वालिद साहब जो होते हैं, मैं जब उनसे पूछता हूँ तो वो कहते हैं जी, मैं पहला सवाल होता है बेटा इसके ननियाल या ददियाल में हेयर लॉस है? तो वो कहता है जी मेरे चाचा को है, मामे को है, पुप्पो किसी को। ये एक तो जेनेटिक हो गया। दूसरा स्ट्रेस और एंग्जाइटी बड़ा बड़ा रोल प्ले करती है। मैं आपको ये कैटेगोरिकली बता सकता हूँ कि मैंने जो 40 साल में अपनी सर्विस में देखा है कि वो लोग जो बड़े हसास तबीयत के होते हैं, वो लोग जो बड़े सेंसिटिव होते हैं और जो इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट का मतलब है अपने अंदर ही बात रखते हैं, उनके बाल बड़ी जल्दी गिरने लग जाते हैं। दूसरी बात, जो लोग अननेसेसरी शैम्पू लोशन सर पे लगाते हैं हर वक्त, आज टीवी पे एक ऐड देखी वो शैम्पू ले आओ, कल टीवी पे दूसरी ऐड देखी सोशल मीडिया में है वो ले आओ, उनके बाल बहुत गिरने शुरू हो जाती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरली जो इनकी वालदा, किस एज में बाल गिरना औरत के शुरू हो जाने चाहिए या हम कभी भी नहीं गिरने चाहिए? देखिए ये नहीं, ये जेनेटिक है, ये कोई आप इसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे पास कई दफा 80, 85, 90 साल का पेशेंट आता है, भरे होते हैं बाल, मैं हैरान होता हूं। और मेरे पास अगर कोई 16 साल का बच्चा होता है तो वो फारिग हो गया होता है। लेकिन अब हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट आ गई है, यानी आप बाल गिरते हुए की इनकी PRP कहते हैं, ठीक, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, हम उसी का ब्लड निकालते हैं पेशेंट का और उसी के सर में डालते हैं, उसी को सर में लगा दिया। लेकिन ये परमानेंट नहीं है। नहीं, ये 5 से 6 सेशन है, इसके साथ 30-40% ग्रोथ हो जाती है पेशेंट के, ये भर जाता है सारा। वो जो बॉल्ड हो रहा होता है ना, जो ये कह रही है मेरी बच्ची, ये जो बच्ची कहती है मेरी वालदा ऊपर से गंजी हो रही है, जब हम PRP के सेशन करेंगे इनकी वालदा के बाल 60-70% आ जाएंगे। मैं वक्फा लेके वापस आऊँगा और मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब ने आपको नहीं बात बताई, डॉक्टर साहब मुझे मशवरा देते हैं, वक्फा लीजिए वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आप फरमा रहे हैं कि जो स्किन है ये जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जैसे दिल है, मैदा है, बाकी चीज़ें हैं, स्किन भी एक ऑर्गन है। हम सबसे ज़्यादा बगैर पूछे जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं ना, वो स्किन के ही ऊपर करते हैं, क्योंकि जो जिसको हुआ उसने जाके केमिस्ट से पूछा, उसने लगा दिया। सही या गलत का फैसला डॉक्टर कर सकता है, ये बात ठीक है, लेकिन कोई ऐसी जनरल चीज़ें हैं जो इंसान अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए करे? 5 वक्त की नमाज पढ़े, कुरान पढ़े और अल्लाह को याद करे ना, खुदादी के सिर्फ ईमानी ने पढ़े। सही कह रहे हैं। 5 वक्त की नमाज, कुरान पढ़े, और कुरान जो है तर्जमे के साथ पढ़े। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, हमारे लोग आते हैं मेरे पास, बच्चे आते हैं जी, मेरे बेटे ने 5 दफ़ा कुरान पढ़ लिया, इसने 6 दफ़ा पढ़ लिया। मैं कहा पढ़ लिया, मैं कहा बेटा बैठो ज़रा, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम दीन तो नहीं हूँ इनकी तरह या आपकी तरह, लेकिन मैंने भी कुरान बड़ी छोटी उम्र में पढ़ा, लेकिन कुरान की समझ तब आई जाके जब उसे तफसीर के साथ, तर्जमे के साथ पढ़ा। और हालांकि मैं इसका जवाब कोई और एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन हुजूर यकीन करें कि लुत्फ आ गया। और इसमें एक बात कहूँगा, मैं भी आपको एक बात सुनाऊंगा। जी रेदा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, मैंने ये पूछना था कि मेरा बेटा है, 15 साल उसकी तकरीबन उम्र है माशाल्लाह, तो उसके ना पाँव के नीचे से कुछ दिनों पहले से जो है ना उसके पाँव के नीचे दाने बनने लग गए हैं। अच्छा। और उनसे ना स्किन मतलब ऐसे बाद में उखड़ने लग जाती है। ठीक। उनमें बेटा पानी भी निकलता है, दानों में पानी है, दानों के अंदर पानी भी होता है।
آواز نہیں ڈاکٹر صاحب. پاؤں کے تلوے کے نیچے جی. اس کی عمر کتنی بتائی تھی بچے کی؟ اچھا جی. وہ جو پاؤں کے تلوے کے نیچے دانے بن جائے نا بچوں میں 15 سال سوری جی 15 سال وہ ہوتا یہ ہے کہ بچے جب جاگرز پہنتے ہیں سنیکرز پہنتے ہیں 15 سال کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اور یہ بھاگتے دوڑتے ہیں گیمز کھیلتے ہیں سویٹنگ بہت ہوتی ہے پاؤں میں. اچھا جب بھی سویٹنگ ہوگی جب بھی پسینہ آئے گا یہ بچہ جب گھر آئے گا پھر یہ بچے کیا کرتے ہیں گھر آ کے جوتا اتار دیتے ہیں اور یہ اپنا بیئر فٹ ننگے پاؤں پھرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ ایسے بچے جو گھر میں ننگے پاؤں پھریں گے ان کو 2-4 سکن کی پرابلم پاؤں کے تلووں کی ہو جاتی ہیں. نمبر 1 ایگزیما جسے چمبل کہتے ہیں. نمبر 2 فنگس جسے داد کہتے ہیں. نمبر 3 موکے جنہیں واٹس کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے موکے نکل آتے ہیں. اور نمبر 4 سورائسس ایک بیماری ہے جس میں تھک سکیل مچھی کے چانے کی طرح کے چھلکے بن جاتے ہیں. تو ان بچوں کو جو یہ بچے ہیں جب یہ گھر آئیں گھر آ کر ان کو چاہیے جوتا اتاریں پاؤں دھوئیں خشک کریں اور خشک کر کے انہوں نے پاؤں ننگے نہیں پھرنا. یہ کاٹن کی جراب جو بھی وہ پہن کے اپنے گھر میں پھریں. خالی پاؤں ننگے پھریں گے تو جو فرکشن ہوگی نیچے زمین کے ساتھ اس کے ساتھ یہ ساری بیماریاں آنے کا ڈر ہے. اور اگر اللہ نہ کرے فنگس بن جائے جسے داد کہتے ہیں اور اگر موکے نکل آئیں جسے ہم واٹس کہتے ہیں تو یہ چھوت کی بیماری ہے. پھر چھوت کی بیماری یہ دوسروں کو بھی لگے. بالکل. ہم کرتے کیا ایک باتھ روم میں جب بچے جاتے ہیں ایک سلیپر باتھ روم میں ہم نے رکھا ہوتا ہے وہی والد نے بھی پہننا نہاتے ہوئے جاتے ہوئے وہی والدہ نے بھی وہی بچوں نے. اب اگر ایک بھی شخص کو کوئی پاؤں کی بیماری ہے فنگس ہے یا ایگزیما یا اس کو واٹس ہیں تو وہ سب کو ہو جائے گی. تو میں یہ کہا کرتا ہوں جوتے اور سلیپرز اپنے علیحدہ رکھیں اور تولیے بھی علیحدہ رکھیں تاکہ آپ ان بیماریوں سے جلدی امراض سے بچیں. دیکھیں ہم یہ پتہ کیا کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں چیزیں شیئر کرنے سے محبت نہیں بڑھتی بیماریاں بڑھتی ہیں. کیوں ہنس رہے ہیں؟ محبت نہیں بڑھتی بیماریاں بڑھتی ہیں. ڈاکٹر صاحب بات جو حقیقت کہہ رہے ہیں تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. اچھا حضور یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی نا یہ بڑی اہم ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے اپنی اسکن کو اچھا کرنا آپ 5 وقت نماز پڑھیں آپ قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں. گھر میں قرآن کی آواز آئے نا تو سکون ہو جاتا ہے. میں اس سے ایک اگلی بات کہوں یہ سارا کچھ میری بیگم نے بڑے اعتماد سے کر دی تھی. میری ماں نے کہا کھ نہیں تیرا منہ نہیں چنگا ہونا ہے دنال پنجابی عورت تھی نا انہوں نے کہا کی کرا انہوں نے کہا جلے نیاز پکان دیے تو وضو کر کے ننگے پیر پھریا کر او برکت پہنتی ہے اس لئے جس لئے محبت دا اظہار ہوئے. ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں ڈاکٹر صاحب حضور بڑی بات حضور تلاوت قرآن کا چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں اپنے معزز سننے والوں بہت خوبصورت. ایک عالم دین تھے بہت بعمل عالم دین تھے ان کو کسی نے گھر میں دعوت دی تو چند پیسے پڑے ہوئے تھے بالکل چھوٹا سا واقعہ ہے. وہ ڈاکٹر صاحب پیسے گم ہو گئے وہ عالم دین چلے گئے تو ان کی زوجہ شوہر نے پوچھا کہ یہاں پیسے تھے. اس نے کہا میں نے تو نہیں اٹھائے میں قسم دیتی ہوں میں نے نہیں اٹھائے. اس نے کہا جب آپ نے بھی نہیں اٹھائے میں نے بھی نہیں اٹھائے گھر میں بچہ بھی کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے عالم دین لے گیا پیسے. وہ بڑے ڈسکریج ہوا جس نے بلایا تھا انتہائی بہت مایوس ہوا کہ میں تو ان کو اتنی رسپیکٹ دیتا تھا کہ اتنے عالم دین تھے تو انہیں ضرورت تھی تو پیسے لے جاتے چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو تقریباً 5-6 ماہ گزرنے کے بعد بڑا عبرت والا واقعہ ہے. ان کی خاتون نے کہا کہ چلے کوئی بات نہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں مولانا صاحب کو پھر بلا لیں کھانے کے لیے. جب مولانا صاحب واپس آئے تو اب ان پہ کوئی ندامت کوئی شرمندگی کو کچھ نہ تھا. ٹھیک. تو اس نے دبے لہجے میں ان کی زوجہ دور کی ان کا قبلہ اگر آپ کو چاہیے تھے میں آپ کو اس سے ڈبل دے دیتا. میری زوجہ نے جو بات کی نا میرا بڑا دل ٹوٹا ہے. تو وہ عالم دین رونے لگے وہ عالم دین رونے لگے. اس نے کہا جی آپ شرمندہ کہتا نہیں میں تمہاری بدبختی پہ رو رہا ہوں. اس نے کہا what do you mean ہماری بدبختی سے مراد پیسے آپ نے اٹھائے بدبخت ہم ہیں. اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے. جب میں پہلی دفعہ آیا تھا آپ کے پیسے گرے ہوئے تھے پنکھا چل رہا تھا تو وہ پیسے گر گئے نیچے میں نے وہ پیسے اٹھا کے قرآن مجید میں رکھ دیے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ تلاوت کریں گے اس میں سے پیسے لے لیں گے. اس کا مطلب ہے 6 ماہ آپ نے قرآن کھولا ہی نہیں. آپ مجھے چور سمجھتے رہے لیکن آپ نے 6 ماہ اللہ کے قرآن کی چوری کی ہے. آپ نے تلاوت ہی نہیں کی ورنہ آپ کو پیسے بھی مل جاتے مال بھی مل جاتا آپ کا اعمال بھی مل جاتا. یہ واقعہ میں نے چاہا کہ میں معزز سننے والوں کے لیے شیئر کروں. اور یقین کیجئے بلال بھائی جن گھروں سے قرآن کی تلاوت بلند نہیں ہوتی سمجھ لیں ان کے نصیب خاموش ہو جاتے. یار یہ جملہ ایک دفعہ پھر کہتے ہیں
کہ نصیب خاموش ہو جاتا ہے. جہاں سے قرآن کی آواز نہیں گھروں سے آتی وہاں کے نصیب بھی خاموش ہو جاتے ہیں. اوئے ہوئے 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 اللہ اکبر. جی کیسرا السلام علیکم. توبہ. جی کیسرا. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. ڈاکٹر صاحب میرے نا آئز کے نیچے نا چھوٹے چھوٹے وائٹ کلر کے موقع بن جاتے ہیں. کہاں کس کے نیچے؟ موقع وائٹ سے کلر کے نا, کبھی ناک کے پاس کے اوپر تھوڑا سا, اچھا, کبھی آئز کے نیچے. اچھا تو آپ کیا کرتی ہیں پھر, ان کو نکالتی ہیں یا نہیں کچھ بھی نہیں کرتی, مطلب رہنے دیتے ہیں؟ ہاں جی ختم بھی ہو جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. ہاں بڑی اچھی بات ہے. دیکھو یہی طریقہ نا زندگی گزارنے کا ہے. جو موقع زندگی میں نظر آ رہے ہوتے ہیں نا رشتوں میں, ان کو بھی بس ویسے ہی رہنے دیتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتا ہوتا ہے خود انسان. ڈاکٹر صاحب یہ موقع ہے کیا؟ یہ موقع واٹس ہوتے ہیں, وائرل ہوتے ہیں, وائرس ہے. اب مصیبت یہی ہوتی ہے نا کہ میں نے جس طرح کا شیئرنگ کے ساتھ, اب اگر ایک موقع نکلا ہو سر میں ہو, ہم وہی برش یا کنگا سارے باقی لوگ کریں سب کو ہو جائے گا. بچی کے اس کے چہرے پہ ہیں, یہ کہتی ہے اس کا ٹاول اس کی والدہ بہن بھائی کریں ان کو ہو جائیں گے. موقع ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں. ہم اپنی زبان میں اس کو موقع تلاش کرتا ہے. ہاں موقع بالکل آپ نے ٹھیک کہا. موقع جو ہے وہ موقع کو تلاش کر رہا ہے. موقع کو تلاش کرتا ہے. تو یہ موقع جو ہوتے ہیں ان کو واٹس کہتے ہیں. اور یہ بچی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, یہ کئی دفعہ خود جھڑ بھی جاتے ہیں, لیکن کئی دفعہ ہمیں پھر ان کی کوٹری, الیکٹرو کوٹری کہتے ہیں, ایک مشین ہے جس کے ساتھ ہم ان کو برن کر دیتے ہیں, جلا کے ان کو نکال دیتے ہیں. یہ ہوتا وائرس ہے, یہ ہوتا وائرس ہے, اور یہ وائرس لگتا ہے. دیکھیں نا آپ کے ہاتھ میں اگر آپ بار بار نہیں دھوتے, یا ایک شخص نماز ہی نہیں پڑھتا 5 وقت کی اور اس کے ہاتھ گندے رہتے ہیں, اور وہ گندے ہاتھوں سے منہ کو بھی دھو رہا ہے, ہاتھ لگا رہا ہے, تو وہی وائرس آپ نے منہ کو ٹرانسفر کر دی. آپ جسم پہ اپنے باڈی پہ ہاتھ لگائیں گے, پوری باڈی پہ موقع آ جائیں گے. داڑھی پہ کبھی آپ جب وہ لوگ جو نائی کے پاس جاتے ہیں باربر شاپ میں, اور جب وہ اپنی خط بنواتے ہیں داڑھی کے, یا وہ اپنے تھوڑے سے بال کٹواتے ہیں, تو اگر وہ نائی وہ جو باربر ہے وہ ایک ہی کینچی کے ساتھ 10 لوگوں کے خط بنا رہا ہے, اور اگر کسی ایک کو موقع کی انفیکشن لگی, وہ سب کچھ. اکثر اوقات داڑھی والے جو ہمارے جو بارش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے تو داڑھی کے اندر چھوٹے چھوٹے موقع اور دانے بن گئے. تو کیا بھی ریزن ہے اس کی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہی باربر وہی نائی جو ہے ایک کینچی یوز کر رہا ہے, وہی وہ سیفٹی یوز کر رہا ہے, وہ جس کو موقع کاٹ کے خون لگتا جائے گا اس شخص کو وہ دیتا جائے گا. سو ہم لوگوں کو, میں کیا کرتا ہوں, میں جب باربر شاپ پہ جاتا ہوں میں اپنا سامان لے کے جاتا ہوں, اپنی سیفٹی, اپنا ٹاول, اپنا برش, اپنی ایوری تھنگ, اور میں کہتا ہوں پہلے تم ہاتھ دھو. وہ بندہ ہاتھ دھوئے گا, پھر وہ میرا کرے گا, اور میں سامان واپس لے آتا ہوں تاکہ میں کسی اور کی کوئی بیماری وہاں سے نہ لے. بیگم نے نہیں مننی, ساڈی نائی نے کتھے مننی ہے. جی السلام علیکم. جی عبداللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا. ڈاکٹر میری پوری باڈی پہ جو ہے نا سارے دانے ہیں, ایون کہ میرے سر کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں. آپ کی ایج کتنی ہے بیٹا؟ میری 18 ایئر اولڈ. اچھا, اور آپ یہ جنک فوڈ فاسٹ فوڈ یہ کتنا کھاتے ہو؟ نارمل, زیادہ نہیں, نہ زیادہ نہ کم. ہاں نہ, اس کا مطلب ہے کہ کھاتے ہو. تو آپ نے ابھی تک دکھایا کسی کو عبداللہ؟ نہیں, میں نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا تھا لیکن اس کے بعد مطلب میں نے چھوڑ دیا. کیا ٹریٹمنٹ کیا بیٹا آپ نے شروع؟ انہوں نے تو جسٹ مجھے ایک شیمپو دیا تھا, کوناز شیمپو, بس وہ یوز کرنا تھا, لیکن وہ میں نے پراپر یوز نہیں کیا تھا. اچھا, کیا مطلب ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس یا کیا, کیوں نہیں کیا؟ ٹائم بھی نہیں, لیکن مطلب ایسے بھی تب چھوٹے بھی تھے, چھوڑ دیا تھا, لیکن اب پوری باڈی پہ جو ہے نا دانے نکلے ہیں. ٹھیک ٹھیک. آپ نے سی بی سی وغیرہ کرایا, بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرائے کبھی آپ نے؟ سوری, بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرائے کبھی آپ نے اپنے؟ نہیں. اچھا, ڈاکٹر صاحب کی بات سننا. ڈاکٹر صاحب یہ جب دانے اس طرح نکلتے ہیں نا پوری باڈی پہ اور سر پہ, یہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گا کہ سب سے بڑی بات ہے ان کو اپنی صفائی کا زیادہ خیال کرنا چاہیے. یہ مجھے نہیں پتا کتنی بار یہ شاور لیتے ہیں, گرمیوں میں 2 دفعہ تو ضرور صبح اور رات کو کرنا چاہیے. کپڑے کاٹن کے پہنے, نمبر 1. نمبر 2, ٹاول اپنا علیحدہ رکھیں, اور سب سے بڑی کوشش یہ کریں اگر گھر میں فیسلٹی ایئر کنڈیشن کی اور یہ کولر اور پنکھے کی ہے تو گرمی میں میکسیمم اوقات آپ ایئر کنڈیشن میں گزاریں اگر یہ فیسلٹی ہے. دوسری
دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں فاسٹ فوڈ کھاتا بھی ہوں، کم بھی زیادہ بھی، تو یہ ذرا کثر نفسی سے کام لے رہے تھے، یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا فاسٹ فوڈ کم کریں، ختم کیوں نہ کریں. اب یہ آج کل کہاں بلال بھائی ختم کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں چلو مہینے میں 1-2 دفعہ کر لو، یہ اتنا بہت ہے. لیکن ان کو چاہیے ان دنوں میں دہی ضرور کھائیں، یوگرٹ کا بہت اچھا استعمال ہے، صبح اٹھ کے فریش فروٹس لیں، جوسز لیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور ویجیٹیبلز اور سیلڈز کا استعمال زیادہ کریں. جو گوشت اور مرغن غذائیں ہیں وہ کبھی کبھار اس لیے رکھیں کہ گرمی میں جتنی زیادہ پروٹین لیں گے دانے زیادہ نکلیں گے، آپ کی باڈی میں گرمائش زیادہ ہوگی اور اریٹیشن زیادہ ہوگی. حضور اقدس میں نے جملہ کہنا ہے، بس آپ کا شکریہ. ایک بھی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے مجھے بتائیے وہ طب نبوی سے کہیں باہر ہے؟ سر الحمدللہ کمال بات ہے. نہیں میں بہت امپریس ہوا ہوں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے، اور انہوں نے بہت آنیسٹی سے اپنے پیشے کے حوالے سے باتیں کی ہیں. سر ہم جدا ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ کائنات کا سب سے بڑا اللہ کے بعد حکیم المطلق المنان ہے تو وہ میرا رسول ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کائنات میں کوئی حکیم مطلق نہیں ہے. جو میرے آقا نے فرما دیا نا، وہی اس سے بڑی کوئی بات. پاپولر بات نہیں، رائٹ بات کہنا جو ہے نا، اس کے لیے بڑا کردار چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور میں بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، دل کے اندر یہ بات میں لے کے بیٹھا ہوا تھا کسی وقت سے کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی کہتے ہیں نا کہ بالوں کی کنگھی جو ہے وہ استعمال ایک دوسرے کی نہیں کرنی چاہیے، وہ تمام بیماریاں جو بالوں کی ہوتی ہیں ان لوگوں کو میری طرح جنہوں نے 20-20 سال سے کنگھی استعمال ہی نہیں کی ان کو ہو ہی نہیں سکتی.